सामीन कराम, आप सुन रही हैं साबिर हुसैन राजपूत की शिकारियात के सिलसिले में एक दिलचस्प शिकार की कहानी जिसका नाम है जैकी बेचारी का क्या कसूर। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। इस कहानी में भी आपको कोई आदमखोर नहीं मिलेगा, हांका भी नहीं होगा, मचान नहीं बनेगी और एक भी गोली नहीं चलेगी। मैं जिस वक्त की बात कर रहा हूं उस वक्त हमारे पास 15 कुत्ते थे और शिकारियों की तादाद 12 थी। कुत्तों की टीम मुकम्मल हो गई थी। शिकार के लिए एक दो बूगीर कुत्ते जरूरी होते हैं। वैसे तो हर कुत्ता शिकार की बू पा लेता है, लेकिन एक नस्ल ऐसी होती है जिसकी सूंघने की हिस्स हैरान कुन हद तक तेज होती है। ये कुत्ता पूरी टीम की रहनुमाई करता है। खरगोश और गीदड़ भी दुश्मन की बू पा लेते हैं और दूर से भाग उठते हैं। इतनी दूर से कोई कुत्ता उन तक नहीं पहुंच सकता। इस मकसद के लिए एक या दो ताजी कुत्ते साथ होते हैं। ये दुबले पतले हड्डियों के ढांचे से होते हैं, जिन्हें हमारे यहाँ जहाजी कुत्ते भी कहा जाता है। उनकी रफ्तार हैरत अंगेज होती है। अगर मैं कहूं कि ताजी कुत्ते की रफ्तार 60 मील फी घंटे से ज्यादा होती है तो गलत नहीं होगा। ये कुत्ते शिकार को जा लेते हैं लेकिन लड़ते या काटते नहीं, क्योंकि उनकी फितरत में दरिंदगी नहीं होती। वो शिकार को रोक कर उलझा लेते हैं। इतनी देर में दूसरे कुत्ते पहुंच जाते हैं और शिकार को चीर फाड़ देते हैं। आप मुझसे जरूर पूछेंगे कि शिकार को तो कुत्ते चीर फाड़ कर खा जाते थे, तो हमें क्या हासिल होता था। मेरे पास इसके सिवा और कोई जवाब नहीं कि ये लहू गर्म रखने का एक बहाना था। हमारे कुत्तों की टीम सिर्फ मुकम्मल ही नहीं थी, बल्कि उसमें खास बात यह थी कि हमारे कुत्ते शिकार पर आपस में लड़ते नहीं थे। एक कुत्ते के मुंह में खरगोश हो तो दूसरे कुत्ते उस पर झपटने को अपना पैदाइशी हक समझते हैं। इस छीना झपटी में कुत्तों का खून रेज मार का जरूरी होता है, लेकिन हमने अपने कुत्तों को ऐसी ट्रेनिंग दे रखी थी कि एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के शिकार पर सिर्फ उस वक्त झपटता था जब शिकार उसके मुंह से निकल भागे। हमने अपने कुत्तों में ये प्यार 6 महीने सर्व करके बड़ी मेहनत से पैदा किया था, मगर एक नौजवान कुतिया ने टीम में शामिल होकर कुत्तों में रकीबाना दुश्मनी की ऐसी फिजा पैदा कर दी कि कुत्ता कुत्ते का वैरी हो गया। उस कुतिया का नाम जैकी था, जिसमें सिर्फ यही दो खूबियां थीं कि वो हमारे एक दोस्त की कुतिया थी और वो एक खूबसूरत कुतिया थी, मगर शिकार खेलने के काबिल नहीं थी। अगर इस काबिल होती भी तो हमारे लिए बेकार थी, क्योंकि कुतिया को चंद एक वजूहात की बिना पर शिकारी टीम में शामिल नहीं किया जाता। जैकी का मालिक अच्छू हमारा दोस्त था। वो हमारे साथ शिकार पर तो जाया करता था, लेकिन जैकी को कभी साथ नहीं लाया था। उसे भी मालूम था कि कुतिया इस किस्म के शिकार के लिए मौजू नहीं होती, मगर अच्छू एक और वजह से भी अपनी जैकी को साथ नहीं लाता था। वजह यह थी कि उसे उस कुतिया से बड़ा ही प्यार था, बिल्कुल ऐसा प्यार जैसा इकलौते और लाडले बेटे से होता है। वो अपनी प्यारी जैकी को इतना ज्यादा दौड़ाना नहीं चाहता था। किसी महफिल में कुत्तों की बात चल निकले तो वो अपने जैकी की सिफात मुबालगे के साथ बयान किया करता था। एक बार उसने जैकी के चाल चलन के मुतल्लिक कहा था कि ऐसी अच्छी नस्ल की कुतिया है कि किसी ऐसे वैसे कुत्ते से तो मुंह नहीं लगाती। अच्छू हसास तबा इंसान था, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। आज याद आता है तो दिल बोझल हो जाता है। कैसे प्यारे प्यारे दोस्त थे। उनमें अच्छू जरा निराली तबीयत का था। उसे गुस्सा जल्दी आ जाता था और जैकी के खिलाफ तो वो एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं करता था। वो सिर्फ एक बार जैकी को शिकार पर ले गया था, मगर एक जंगली चूहे ने जैकी को शहरग से पकड़कर बिठा लिया था। एक रोज फिर अच्छू को जाने क्या सूझी कि हम शिकार को निकले तो वो अपनी जैकी को भी साथ ले आया। ये पहली कुतिया थी जो हमारे शिकार पर जा रही थी। हमें उन वजूहात का तो इल्म था जिनकी बिना पर कुतिया को शिकार पर नहीं ले जाया जाता, मगर एक वजह ऐसी थी जिसके मुतल्लिक हम में से किसी ने भी ना सोचा। हमें अपने कुत्तों के डिसिप्लिन और चाल चलन पर भरोसा था। बहरहाल, हमने एक खतरनाक पहलू को नजरअंदाज कर दिया और समझ ही ना सके कि जैकी आगे चलकर क्या गुल खिलाएगी। जैकी हमारे साथ गई तो अच्छू ने उसके पटे से जंजीर अलग कर दी। हम 12-14 नौजवान गपशप लगाते चले जा रहे थे
کتے کھلے ہوئے تھے، وہ بھی ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے چلے جا رہے تھے۔ ہم بالکل بھول گئے تھے کہ کتے بھی جوان ہیں، اور آج پہلی بار ان کے ساتھ ایک حسین و جمیل کتیا بھی آ گئی ہے۔ میں نے کتوں کے رویے میں تبدیلی سی دیکھی۔ ہمارے دو بو گیر کتے کھلے علاقے میں جا کر ناک زمین سے لگائے ادھر ادھر اور آگے ہی آگے تیزی سے چلا کرتے تھے۔ یہ ان کی ڈیوٹی تھی، اور تازی کتے کان کھڑے کر کے گردن تانے دور دیکھتے رہتے تھے تاکہ کسی جھاڑی یا کسی ٹیلے کی اوٹ سے شکار اٹھ بھاگے تو وہ اسے جا لیں، اور دوسرے کتے بے تابی سے تازی اور بو گیر کتوں کو دیکھتے رہتے تھے، کیونکہ انہیں کے اشارے پر شکار ملا کرتا تھا۔ اس روز بو گیر اور تازی کتے اپنی ڈیوٹی فراموش کیے بیٹھے تھے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ جیکی کو ساتھ نہیں لانا چاہیے تھا۔ میں نے دیکھا کہ جیکی آگے آگے اور تمام کتے جلوس کی صورت میں اس کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ بو گیر کتے شکار کی مشک سے بے نیاز، عشق کی لگن سے سرشار ہو رہے تھے، اور مجھے پہلی بار یہ محاورہ سمجھ میں آیا کہ عشق اور مشک چھپائے نہیں جا سکتے۔ جیکی شرمیلی کتیا تھی، اس نے شرم و حجاب سے دم ٹانگوں میں دے رکھی تھی اور سر جھکائے چلی جا رہی تھی۔ ہمارے ایک دوست افضل کا بولی کتا، جو ٹیم میں سب سے زیادہ خونخوار اور طاقتور تھا، جیکی کے منہ کے ساتھ منہ لگائے راز و نیاز میں محو چلا آ رہا تھا۔ ایک تازی کتے کی شامت جو آئی تو اس نے بھی چلتے چلتے جیکی کے دوسرے رخسار کے ساتھ اپنا گال لگا لیا۔ بولی نے دیکھا تو رک گیا۔ جب جیکی اور تازی دو قدم آگے نکل گئے تو پیچھے سے بولی نے تازی پر جست لگائی اور اس کی پیٹھ پر سوار ہو کر اس کی باریک سی گردن کو بے رحم جبڑوں میں لے لیا۔ تازی کی دہائی دہائی اور بولی کی غراہٹ نے شکاریوں کو چونکا دیا۔ ہم تازی کو چھڑانے دوڑے۔ بولی دبلے پتلے تازی کو بری طرح بھنبوڑ رہا تھا۔ دو لڑکوں نے بولی کو ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹا۔ افضل نے ایک ڈنڈا بولی کے منہ میں ڈال کر دبایا، اور افضل کے چھوٹے بھائی ارشد نے بولی کی ناک پر ہاتھ رکھ کر اس کی سانس روک لی، جس سے بولی کے دانتوں کا شکنجا ڈھیلا ہو گیا، ورنہ تازی کی گردن کی ہڈی ٹوٹنے میں کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی۔ دوسرے کتے دور کھڑے کبھی تازی کو، کبھی بولی کو اور کبھی جیکی کو حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ تازی، جو فطرتاً لڑائی جھگڑے کا قائل نہیں ہوتا، جان چھڑا کر ہمارے گرد گول دائرے میں سر پٹ بھاگنے لگا۔ اس کی آہوزاری بڑی دردناک تھی۔ آخر وہ بولی کی طرح ایک اور خونخوار کتے بلٹیریئر کے پاس جا رکا، اور بلٹیریئر اسے ایسی ہمدردی سے دیکھنے لگا جیسے کہہ رہا ہو: دل جلتا ہے تو جلنے دے، آنسو نہ بہا، فریاد نہ کر۔ کتیا ایک اور کتے 14 تھے۔ وہاں تو اس محاورے والا قصہ تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ طاقت اور خونخواری کے لحاظ سے بولی سب کا سردار تھا، بھیڑیے سے بھی لڑ جاتا تھا۔ ایک بار اس نے منہ زور بھاگتے گھوڑے کو گردن کے نیچے سے پکڑ کر اسے گھٹنوں بٹھا دیا تھا۔ وہ جتنا غسیلا اور خونخوار تھا اتنا ہی وفادار بھی تھا۔ اس نے ٹیم کے کسی کتے پر کبھی حملہ نہیں کیا تھا۔ البتہ ٹیم کے دو کتے آپس میں لڑ پڑیں تو غصے میں آ کر دونوں کا باری باری حال برا کر دیتا تھا۔ مگر ایک خوبصورت کتیا کو ٹیم کے ساتھ دیکھ کر اس نے سب کو احساس دلا دیا کہ اس پر صرف اسی کا حق ہے۔ بولی کو قابو میں رکھنا محال ہو رہا تھا۔ دوسرے کتے اسے نفرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ہم کتوں کے باہمی پیار اور ٹیم سپرٹ پر ناز کیا کرتے تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ کتا وفادار جانور ہوتا ہے، لیکن یہ بھول گئے تھے کہ کتے کے چال چلن کی ضمانت کوئی نہیں دیا کرتا۔ ہم نے اچھو سے کہا کہ جیکی کو واپس لے جاؤ یا اسے زنجیر ڈال کے رکھو۔ اچھو آدمی تو اچھا تھا، لیکن اسے غصہ جلدی آ جایا کرتا تھا۔ جیکی کی عزت کو اپنی آبرو سمجھتے ہوئے وہ ہم پر برس پڑا۔ کہنے لگا: اس میں جیکی بیچاری کا کیا قصور ہے؟ تم اپنے کتوں کو زنجیریں کیوں نہیں ڈالتے؟ سالے حرام نسل کے کتے لیے پھرتے ہیں۔ اس نے جیکی کو تو زنجیر ڈال دی، لیکن ہمارے کتوں کو وہ ویسی ہی پر نفرت نظروں سے دیکھتا رہا جن سے کتے بولی کو دیکھ رہے تھے۔ ہم نے کتوں کو زنجیریں نہ ڈالیں، دوسرے کتے تو دور دور رہے، بولی جیکی سے دور نہیں ہٹتا تھا۔ وہ بار بار جیکی کے منہ سے منہ لگاتا تھا اور اچھو اسے ہر بار دھتکار دیتا تھا۔ آخر اس نے مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور بولی کے سر پر مارا۔ بولی کا مالک افضل زندہ دل انسان تھا، اس نے پرواہ نہ کی اور ہم سب ہنسنے لگے، مگر بولی کا غصہ بڑھ گیا تھا۔ ہم سب کھل کر ہنسے، جس سے اچھو اور زیادہ بھڑک اٹھا۔ ہم نے اسے ہنسی ہنسی میں ٹھنڈا کر لیا، لیکن میں نے دیکھا کہ کتوں کا غم و غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔
دو دو تین تین کی ٹولیوں میں الگ الگ یوں چلے آ رہے تھے جیسے بولی اور تازی کی لڑائی کے متعلق خسر پھسر کر رہے ہوں۔ میں بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہنس رہا تھا، لیکن دل پر بوجھ سا محسوس ہو رہا تھا، جیسے مجھ پر کوئی مصیبت نازل ہونے والی ہو۔ شکار پر نکلتے ہی کتوں نے جو مظاہرہ کیا تھا اسے میں برا شگون سمجھنے لگا۔ کتوں پر تو اس شگون کا اثر صاف نظر آ رہا تھا۔ بو گیر کتے اپنے کام میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہے تھے، وہ لا تعلق سے ہو کر پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ جس تازی کتے پر بولی نے حملہ کیا تھا وہ ابھی تک بدک بدک کر ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ دوسرے کتوں کا بھی موڈ بگڑا بگڑا لگتا تھا۔ ہم چلتے چلے گئے، کسی نے چلا کر کہا خرگوش۔ میں نے دیکھا کوئی 400-500 گز دور دو خرگوش پوری رفتار سے بھاگے جا رہے تھے۔ ہم نے کتوں کی توجہ ادھر کی تو انہوں نے روزمرہ والی سرگرمی نہ دکھائی۔ ہم نے تازی کتوں کو پٹوں سے پکڑ کر بھگایا۔ جس تازی کتے نے بولی سے مار کھائی تھی اس نے تو بھاگنے سے انکار کر دیا، لیکن دوسرے تازی نے خرگوش کو دیکھ لیا اور وہ ہوا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر مار کھانے والا تازی بھی عادت کے مطابق دوڑ پڑا۔ دونوں تازیوں کے دوڑنے کی دیر تھی کہ تمام کتے ساری بے مزگی کو اور جیکی کو بھی بھول کر تازی کتوں کے پیچھے اڑنے کی رفتار سے دوڑ پڑے، اور ان کے پیچھے پیچھے ہم بھی شلواریں گھٹنوں سے اوپر چڑھا کر دوڑنے لگے۔ شکار کی فضا اود کر آئی۔ کتے ایک بار پھر ٹیم کی صورت منظم ہو گئے تھے۔ راستے میں تھوڑی سی زمین ایسی آ گئی جو سیم کی وجہ سے بہت نرم بلکہ دلدلی تھی۔ اس کے آگے نشیب اور آگے چڑھائی تھی۔ کتے تو یہ رکاوٹیں عبور کر گئے، لیکن سیم زدہ زمین نے ہماری رفتار سست کر دی۔ آگے نشیب سے نکل کر چڑھائی چڑھنے لگے تو یہ نوکدار کنکریوں سے اٹی پڑی تھی۔ ہمارے ہاں بعض علاقے ایسی کنکریوں سے بھرے پڑے ہیں، ان پر چلا تو جا سکتا ہے لیکن دوڑو تو پاؤں ایسا پھسلتا ہے کہ انسان گر پڑتا ہے۔ نوکیلی کنکریاں ہاتھوں اور گھٹنوں کو شدید زخمی کر دیتی ہیں۔ ایک چڑھائی، دوسرے کنکریاں، ہمارے دو ساتھی پھسل کر گرے۔ رکنے کا وقت نہیں تھا۔ ہم نے انہیں گرتے دیکھا لیکن اس خیال سے کوئی بھی نہ رکا کہ وہ اٹھ کر پیچھے پیچھے آ جائیں گے۔ چڑھائی چڑھ کر آگے نکلے تو اترائی آ گئی۔ آگے کھیت تھے۔ ہم یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ کتے نظر نہیں آ رہے تھے۔ ہم جب نشیب میں تھے شاید اس وقت کتے کسی اور سمت چلے گئے تھے۔ ہم دوڑتے گئے۔ اس علاقے میں ہم پہلی بار گئے تھے، اس لیے دشواریوں اور اونچ نیچ سے واقفیت نہیں تھی۔ 3-4 کھیتوں سے ہم آگے گئے تو ہمیں کتوں کا ایسا شور و غل سنائی دیا جیسے انہوں نے شکار پکڑ لیا ہو۔ آوازیں قریب سے آ رہی تھی لیکن کوئی کتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہم آواز کی طرف بھاگے تو آگے چوڑا سا کھڈ آ گیا جو 4-5 گز گہرا تھا۔ تمام کتے کھڈ میں تھے لیکن وہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ بولی کتے نے اسی تازی کتے کی گردن کو منہ میں لے رکھا تھا اور اسے بھنبوڑ رہا تھا۔ ایک بلٹیریئر نے بولی پر حملہ کر دیا اور اس کی کمر پر دانت گاڑ دیے۔ بولی نے تازی کو چھوڑ دیا اور بلٹیریئر پر ٹوٹ پڑا۔ دوسرے کتے شاید دو پارٹیوں میں تقسیم ہو گئے تھے، وہ بھی آپس میں لڑ رہے تھے، لیکن ان کی اکثریت بولی کے خلاف معلوم ہوتی تھی کیونکہ زیادہ تر کتے اسی پر ٹوٹ ٹوٹ پڑتے تھے۔ ایک خرگوش کے بال اور سر الگ پڑا تھا، دوسرا خرگوش شاید نکل بھاگا تھا۔ مارکے کی وجہ خرگوش نہیں تھا۔ شکار پر کتے کبھی یوں نہیں لڑا کرتے۔ اس فساد کی اصل وجہ جیکی تھی۔ بولی نے اس تازی کو بخشا نہیں تھا جس نے اس کی موجودگی میں جیکی کے منہ کے ساتھ منہ لگایا تھا۔ اب خرگوش کا بہانہ بنا کر وہ تازی پر پھر ٹوٹ پڑا تھا، اور دوسرے کتے بولی کی اس اجارہ دارانہ دھاندلی پر اس کے خلاف ہو گئے تھے۔ بولی کی حمایت میں لڑنے والے کتے ذرا کمزور ہونے کی وجہ سے بولی کے حامی بن گئے تھے۔ ہم کتوں کی نفسیات کو اچھی طرح جانتے تھے۔ انسانوں کی طرح کتوں میں بھی ایک نسل خوشامدیوں کی ہوتی ہے۔ منظر بہت دلچسپ تھا۔ بولی ایک کتے کے ساتھ الجھتا تھا تو کوئی دوسرا کتا اس کی دم کو دانتوں سے کاٹ کر بھاگ جاتا تھا۔ بولی پیچھے کو مڑتا تھا تو کوئی اور کتا اس کی پچھلی ٹانگ پر دانت مار جاتا تھا۔ کتوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی تھی اور اس کے خوشامدی کتے جو اقلیت میں تھے اس کی حمایت میں مار کھا رہے تھے۔ اگر کوئی ایک کتا بولی کی لپیٹ میں آ جاتا تو اسے وہ چیر پھاڑ دیتا۔ ہم زنجیریں لیے کتوں پر ٹوٹ پڑے، بڑی مشکل سے ان کے پٹوں میں زنجیریں ڈالیں۔ افضل جب اپنے بولی کے پٹے میں زنجیریں ڈالنے لگا تو اس وقت بولی نے بلٹیریئر کی پچھلی ٹانگوں کو دانتوں میں جکڑ رکھا تھا اور بلٹیریئر بری طرح چیخ رہا تھا۔
افضل نے بولی کی گردن پر بڑے زور سے گھونسا مارا تو بولی، جس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، بلٹیریئر کی ٹانگ کو چھوڑ کر تیزی سے گھوما اور افضل کی پنڈلی میں دانت گاڑ کر اتنی تیزی سے بھنبوڑا کہ افضل کی چیخیں نکل گئیں۔ ہمارے کسی کتے نے کبھی یوں نہیں کیا تھا، لیکن بولی خونخوار نسل کا کتا تھا جو مارکے میں اپنے مالک کی ٹانگ کو کسی کتے کی ٹانگ سمجھ بیٹھا۔ وہ غصے سے باولا ہو گیا تھا۔ افضل کے چھوٹے بھائی ارشد کے ہاتھ میں مضبوط ڈنڈا تھا۔ اس نے پوری طاقت سے بولی کی کمر پر ڈنڈا مارا۔ کتے نے افضل کی ٹانگ چھوڑ دی۔ افضل نے اسے زنجیر سے پیٹنا شروع کر دیا۔ افضل کی پنڈلی سے خون چشمے کی طرح ابل رہا تھا۔ درد کی شدت کو وہ اپنے اتنے اچھے کتے کو بے رحمی سے مار مار کر کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بولی درد سے بلبلا رہا تھا۔ ہم باقی کتوں کو قابو میں لا چکے تھے اور افضل کو منع کر رہے تھے کہ کتے کو نہ مارے، لیکن افضل غصے سے پاگل ہو گیا تھا اور بولی کو پیٹے چلا جا رہا تھا۔ میں نے اور ارشد نے اسے پکڑ لیا اور پیچھے کو گھسیٹا۔ بولی بھاگا اور کھڈ کے اندر ہی غائب ہو گیا۔ اس وقت ہم نے دیکھا کہ کھڈ کی ایک دیوار کے ساتھ پانی مار کی غار کا منہ تھا۔ بولی نے اس غار میں جا پناہ لی تھی۔ ہم نے سوچا کہ نکل آئے گا اور ہم افضل کے زخم کو دیکھنے لگے۔ کتے نے اس کی پنڈلی چبا ڈالی تھی۔ ہم ان شکاریوں میں سے نہیں تھے جو فرسٹ ایڈ کا سامان بھی ساتھ لے کر جایا کرتے تھے۔ ہر شکار پر ایک دو لڑکے یا کتے ضرور زخمی ہوتے تھے۔ ہماری فرسٹ ایڈ یہ ہوتی تھی کہ زخم پر پیشاب کر کے اوپر مٹی کی تہ جما دیا کرتے تھے اور کسی کی پگڑی پھاڑ کر زخم پر باندھ دیتے تھے۔ اس سے خون رک جاتا تھا۔ ہم نے افضل کے زخم کا بھی یہی علاج کیا۔ مرہم پٹی سے فارغ ہوئے تو بولی کو بدستور غائب پایا۔ وہ ابھی غار کے اندر ہی تھا۔ افضل نے اسے بہت ہی پیٹا تھا۔ ارشد نے غار کے اندر جا کر اسے پکارا، لیکن وہ باہر نہ نکلا۔ ارشد باہر آ گیا اور ہم سب بولی کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے ہم میں سے کوئی نہ کوئی غار کے اندر جا کر اسے پکار کر واپس آ جاتا۔ جب بہت دیر گزر گئی تو میں اس ارادے سے غار میں چلا گیا کہ بولی کو ساتھ لے کر ہی آؤں گا۔ میں نے ٹارچ اور ڈنڈا ساتھ لے لیا۔ ٹارچ ہم اکثر ساتھ رکھا کرتے تھے کیونکہ پانی مار کی غاروں میں بھی جانا پڑتا تھا۔ غار کا دہانہ تنگ تھا جس میں مجھے جھک کر اندر جانا پڑا۔ آگے غار فراخ تھا اور چھت اونچی۔ چند قدموں بعد ایک ٹیلا سا آ گیا جس کی چوٹی اور چھت میں فٹ ڈیڑھ فٹ کا فاصلہ تھا۔ اس کے دونوں پہلوؤں سے راستے اندر کو جاتے تھے۔ میں دائیں طرف سے آگے گیا تو دیکھا کہ فرش نیچے کو ہو گیا تھا۔ یہ اترائی تھی۔ میں اترتا چلا گیا اور گھپ اندھیرا ہو گیا۔ ٹارچ جلائی تو میں خوفزدہ ہو گیا۔ پرانے زمانے کی ٹارچ کی مدھم سی روشنی میں ایسے نظر آیا جیسے تین چار انسانوں کی ننگی لاشیں چھت سے الٹی لٹکی ہوئی ہوں۔ اگر میں پانی مار کی غاروں سے واقف نہ ہوتا تو وہیں سے بھاگ آتا۔ یہ زیر زمین سیلاب کا کرشمہ تھا۔ مٹی کے لمبے لمبے ڈھیلے چھت سے لٹک رہے تھے جن کی شکل و صورت اور سائز الٹے لٹکے ہوئے انسانوں سے ملتا جلتا تھا۔ دو چار قدم آگے دیوار تھی جیسے غار ختم ہو گیا ہو۔ میں نے منہ سے سیٹیاں بجائیں، بولی کو پکارا، لیکن وہاں خاموشی تھی۔ ٹارچ سے ادھر ادھر دیکھا تو بائیں طرف دیوار میں اتنا بڑا شگاف نظر آیا جس میں سے انسان سکڑ کر گزر سکتا تھا۔ روشنی شگاف میں پھینکی اور میں نے ایک کندھا شگاف میں ڈالا، پھر ایک ٹانگ اندر کی اور دوسری طرف چلا گیا۔ وہیں سے راستہ دائیں کو گھوم گیا اور آگے غار خاصا کشادہ ہو گیا۔ فرش، دیواروں اور چھتوں پر ایسے نشانات تھے جن سے پتہ چلتا تھا کہ یہاں سے پانی کتنی زور سے گزرا ہوگا۔ غار کا یہ حصہ 10-12 قدم لمبا اور اتنا ہی چوڑا تھا اور فرش ان حصوں کی نسبت بہت نیچے تھا جن میں سے میں گزر آیا تھا۔ اس سے اندازہ ہوا کہ میں زمین میں نیچے ہی نیچے اترتا چلا جا رہا ہوں۔ اس حصے میں مجھے مانوس بدبو محسوس ہونے لگی۔ یہ گیدڑوں، اود بلاؤں اور سہ وغیرہ کا مسکن تھا۔ اس میں سانپ اور بچھو بھی ہو سکتے تھے، اس لیے ہم ایک ٹارچ ضرور ساتھ رکھتے تھے۔ میں نے زمین پر ٹارچ سے دیکھنا شروع کیا تو مجھے سہ کے لمبے لمبے کانٹے بکھرے ہوئے نظر آئے۔ کتوں کے پنجوں سے ملتے جلتے کئی پگ دیکھے مگر پہچانے نہ جاتے تھے، گیدڑوں کے ہیں یا لومڑیوں کے۔ ان میں بولی کے پگ یعنی پاؤں کے نشانات بھی ہوں گے جنہیں میں پہچان نہ سکا۔ اتنی مدت گزر جانے کے بعد آج مجھے اچھی طرح یاد نہیں رہا کہ مجھے پانی مار کی پراسرار بھول بھلیاں کس کس سمت لے گئیں۔ بس یہ پختہ ارادہ یاد ہے کہ مجھے بولی کو تلاش کر کے باہر لانا ہے۔ یہ ہماری ٹیم کا بہت ہی قیمتی اور کارآمد کتا تھا۔ غار میں داخل ہونے سے پہلے اس کے مالک افضل نے کہا تھا کہ گم ہو جائے تو مت ڈھونڈو،
اندر ہی مر جانے دو۔ لیکن میں جانتا تھا کہ اس نے غصے میں ایسے کہا تھا، کیونکہ بولی نے اس کی ٹانگ کاٹ کھائی تھی۔ ہم میں سے کوئی بھی بولی کو ضائع کرنے پر آمادہ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں غار کے اندر سوچ رہا تھا کہ کیا بولی زنجیروں کی پٹائی سے اس قدر خوفزدہ ہو گیا ہے کہ پانی مار کے اندر اتنی دور جا چھپا ہے۔ مجھے شک ہونے لگا کہ اندر اسے کوئی شکار مل گیا ہوگا جس کے تعاقب میں وہ اتنی دور چلا گیا ہوگا۔ بدبو سے میرا دماغ پھٹنے لگا تو میں نے پگڑی اتار کر ناک اور منہ پر لپیٹ لی۔ یہ بدبو زمین دوز دنیا کے باشندوں کی غلاظت اور مرے ہوئے چوہوں وغیرہ کی تھی۔ پھر مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے بولی کی غراہٹ سنی اور جب وہ بھونکا تو یقین ہو گیا کہ تھوڑی دور آگے بولی اس تاریک دنیا میں موجود ہے۔ اس کی آواز کے فوراً بعد میں نے ایک اور غراہٹ سنی تو میں ڈر گیا۔ اس آواز کو میں اچھی طرح پہچانتا تھا۔ ایک بھیڑیا پورے قہر سے غرا رہا تھا۔ میں فیصلہ نہ کر سکا کہ مجھے آگے جانا چاہیے یا نہیں۔ بھیڑیے دو اور دو سے زیادہ بھی ہو سکتے تھے۔ سانپوں کا خطرہ الگ تھا۔ سردیوں کا موسم تھا۔ اس موسم میں سانپ زمین کے نیچے چلے جایا کرتے ہیں۔ آپ شاید تصور نہ کر سکیں کہ اپنے کتوں کے ساتھ ہمیں کتنا پیار تھا۔ ڈر اور خطروں کے باوجود میں نے فیصلہ کر لیا کہ بولی کی مدد کو پہنچوں گا۔ مسئلہ یہ تھا کہ آگے 3 راستے تھے، بلکہ 3 دہانے تھے۔ دوسرا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ ٹارچ کو بہت دیر سے جلائے رکھنے کی وجہ سے اس کی روشنی زرد پڑ گئی تھی۔ میں نے ٹارچ بجھا دی اور تینوں دہانوں کے ساتھ کان لگا کر سنا کہ بولی کہاں ہے۔ میں ایک دہانے میں کھڑا تھا کہ اندھیرے میں مجھے قریب ہی بھیڑیے کی غضبناک غراہٹ سنائی دی اور بھیڑیا یا بولی میری ٹانگوں سے ٹکرایا۔ میں نے ٹارچ جلا دی اور دہانے کے اندر چلا گیا۔ میں ایک وسیع غار میں کھڑا تھا۔ چھت سے مٹی کی انسانی لاشیں لٹک رہی تھیں۔ غار باقاعدہ سے گول دائرے کی شکل کا تھا۔ خوش قسمتی سے چھت اتنی اونچی تھی کہ سیدھا کھڑا ہوا جا سکتا تھا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا کہ میرے سامنے والی دیوار کے ساتھ 2 بھیڑیے، ایک نر اور ایک مادہ، دانت نکالے ہوئے غرا رہے تھے اور ان کے قریب گھاس پھوس پڑی تھی جس پر ان کے 2 بچے کلبلا رہے تھے۔ نر بھیڑیا بولی پر حملہ کرنے کے لیے پینترا بدل رہا تھا اور بولی ان سے ذرا دور کھڑا خوفناک طریقے سے غرا رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ بھیڑیا کدھر سے حملہ کرتا ہے۔ بچوں کی حفاظت کے لیے لڑتا ہوا بھیڑیا چیتے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ وہاں سے بھاگنا بھی آسان نہیں تھا اور بولی بھاگنے کے موڈ میں بھی نہیں تھا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں یہ منظر دیکھا اور فوراً بولی کو للکارا، ہلا بولی! میری آواز پہچان کر بولی گولی کی تیزی سے بھیڑیے کی طرف لپکا۔ ادھر سے بھیڑیے نے جست لگائی، دونوں نے اگلی ٹانگیں اٹھائیں اور گتھم گتھا ہو گئے۔ بولی کے لیے خطرہ یہ تھا کہ بھیڑیے 2 تھے اور دوسرا خطرہ یہ کہ بھیڑیے کے پنجے چیرنے پھاڑنے کے لیے بہت تیز ہوتے ہیں اور کھال میں اتر جاتے ہیں۔ بولی ایک داؤ کا ماہر تھا۔ وہ ہمیشہ گردن کو دبوچا کرتا تھا۔ اس نے پلک جھپکتے بھیڑیے کو پہلو کے بل گرا دیا اور جوں ہی بھیڑیا اٹھا، بولی نے اس کی گردن کو اوپر سے منہ میں لے کر بھنبوڑنا شروع کر دیا۔ اگر بھیڑیا ایک ہی ہوتا تو بولی جیت گیا تھا، مگر مادہ نے جست لگائی اور بولی کی پیٹھ پر پنجے گاڑ دیے اور اس کی گردن کو دانتوں میں دبا لیا۔ بولی کا منہ کھل گیا اور بھیڑیے کی گردن اس کی منہ سے نکل گئی۔ میرے ہاتھ میں ڈنڈا تھا۔ میں نے مادہ کی کمر پر پوری طاقت سے ڈنڈا مارا اور وہ چیخ کر پرے جا پڑی۔ نر بھیڑیے نے مجھے دیکھا تو میری طرف لپکا۔ میں تیزی سے پیچھے ہٹا تو ٹھوکر سے گر پڑا اور ٹارچ ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ مجھ میں اور بھیڑیے میں، یا یوں کہیے کہ میرے اور موت کے درمیان ایک قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا، لیکن بولی نے پہلو سے بھیڑیے پر جھپٹا مارا اور ایک بار پھر اس کی گردن کو دانتوں کے شکنجے میں جکڑ لیا۔ خوش قسمتی سے ٹارچ جل رہی تھی جس سے غار روشن تھا۔ میں اٹھ رہا تھا کہ مجھے یاد آ گیا کہ میری واسکٹ کی جیب میں چاقو ہے۔ یہ 6 انچ لمبے پھل والا چاقو تھا۔ میں نے فوراً چاقو نکال کر کھول لیا۔ نر بھیڑیے کو بولی نے پکڑ رکھا تھا اور مادہ نے مجھ پر جست لگا کر حملہ کرنے کے بجائے منہ نیچے کر کے میری ٹانگوں پر حملہ کیا، لیکن وہ تیزی سے نہ آئی بلکہ غراتی ہوئی آہستہ آہستہ آئی۔ اسے شاید معلوم تھا کہ یہ انسان ہے جس سے اسے کوئی خطرہ نہیں۔ وہ میرے قریب آئی تو میں نے اوپر سے اس پر چاقو کا وار کیا، لیکن اس چالاک درندے نے نہایت پھرتی سے ایک طرف ہو کر وار بچا لیا۔ غار کے اندر گھٹن بہت تھی۔ بدبو سے بچنے کے لیے میں نے ناک اور منہ پر پگڑی لپیٹ رکھی تھی جس سے سانس لینا محال ہو رہا تھا۔ میں ہانپ بھی رہا تھا۔ میں نے تنگ آ کر پگڑی کھول دی۔ بدبو کا بھبوکا یک لخت نتنوں میں داخل ہوا تو مجھے چکر آ گیا، لیکن جان کے خطرے نے مجھے سنبھالے رکھا۔
मादा ने पैंतरा बदला तो वो बूली से टकरा गई। बूली ने भेड़िए को गर्दन से पकड़कर बेबस कर रखा था। मादा ने मुझसे तवज्जो हटाकर बूली की कमर में दांत गाड़ दिए। मैंने पूरी ताकत से चाकू का वार किया तो चाकू मादा की पीठ में उतर गया। मादा ऐसी होलनाक चीखें मार मार कर गार के अंदर भागने लगी कि मुझ पर खौफ तारी हो गया। मैं उसकी पीठ से चाकू निकाल नहीं सका था। वो चाकू का पूरा फल पीठ में लिए गार में भाग भी रही थी और लोटपोट भी हो रही थी, जिससे चाकू जमीन से टकरा टकरा कर उसे और ज्यादा काटता जा रहा था। मैं बूली को देख रहा था कि मेरा दायां टखना तेजधार दांतों के शिकंजे में आ गया। मैंने देखा मादा ने पीछे से आकर मेरे टखने को मुंह में ले लिया था। दांत खाल में उतरकर हड्डी को काट रहे थे। मैंने आध इंच मोटे तले वाली पिशावरी चप्पल पहन रखी थी, जिसके नीचे मोटे सरों वाले कील लगे हुए थे। शिकार में ऐसे ही चप्पल चल सकते थे। मैंने बायां पांव उठाकर मादा के सर पर मारा। उसके दांत तो उखड़ गए, लेकिन वो खाल साथ ले गई। उसकी पीठ में मेरा चाकू था, जो उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। मादा पहलू के बल गिरकर उठ रही थी कि मैंने पूरी ताकत से उसके सर पर डंडा मारा। ये शाह बलूत की लकड़ी का खासा मोटा डंडा था, जिसने उसे बेहाल कर दिया। ऊपर से एक और डंडा मारा तो उसकी खोपड़ी टूटने की आवाज सुनाई दी। उसका सर जमीन से जा लगा और वो गिरकर तड़पने लगी। मैंने सर पर ही डंडे का एक और वार किया तो उसकी खोपड़ी पिचक गई। मैंने उसकी पीठ से चाकू निकाल लिया। बदबू, थकन और खौफ से मेरा सर डोलने लगा। टॉर्च की रोशनी इस कदर मध्यम हो गई कि भूली और भेड़िया बड़े गौर से देखने से नजर आते थे। मैंने टॉर्च को उठाकर झटके दिए तो रोशनी जरा सी तेज हुई, फिर मध्यम होने लगी। मुझे ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे किसी ने खुश्क टहनी को तोड़ा हो। मैंने टॉर्च करीब करके देखा। बूली ने भेड़िए की गर्दन की हड्डी तोड़ डाली थी। भेड़िया गिरकर तड़पने लगा। बूली ने उसके जिस्म पर अगले पांव रखकर उसकी गर्दन को ऐसा बुरी तरह फाड़ा कि भेड़िए का सर अलग हो गया। भेड़िया जरा सा तड़पा और मर गया। मैंने बूली की पीठ पर हाथ फेरा, फिर थपकी देकर उसे भेड़िए से अलग किया। वो थक कर चूर हो चुका था। वो मेरे पुचकारने पर मेरे साथ हो लिया। अचानक टॉर्च बिल्कुल ही बुझ गई। मैंने कहा, चलो बूली। और मैं टटोल टटोल कर गार का दहाना तलाश करने लगा। बूली मेरे आगे आगे चला तो मैं उसके कदमों की आवाज पर पीछे पीछे चल पड़ा। घुप अंधेरा था। बूली तेजी से आगे को चला गया और मैं अंधेरे में भटक गया। जिधर हाथ करता, हाथ दीवार को लगते, कोई रास्ता सुझाई ना देता। मैं बूली को पुकारने लगा। वो भौंकता हुआ वापस आ गया और मेरी टांगों के दरमियान आन खड़ा हुआ। मैंने झुककर उसका पटा पकड़ लिया और वो चल पड़ा। अब मैं कहीं भी न टकराया, ना भटका, मगर बदबू से गशी तारी होने लगी और टखने से खून बहता चला जा रहा था। उसके बाद ख्वाब की तरह याद है कि मेरे हाथ से बूली का पटा छूट गया था और मैं थोड़ी दूर चलकर एक दीवार से टकरा गया था। मैंने आखिरी बार बूली को बुलाया, फिर मुझे कुछ होश न रहा। जब होश आया तो मैं आसमान के नीचे धूप में पीठ के बल लेटा हुआ था और मेरे तमाम दोस्त मेरे इर्द गिर्द बैठे थे। मैं उठ बैठा। टखने में जख्म का दर्द महसूस हो रहा था। मेरे साथियों ने जख्म पर कपड़ा बांध दिया था। उन्होंने मुझे सुनाया कि जब मुझे अंदर गए बहुत वक्त गुजर गया तो दो तीन लड़के गार में दाखिल हुए, लेकिन घुप अंधेरे की वजह से रास्ते में ही रुक कर मुझे आवाजें दे दे कर वापस आ गए। अंधेरे में उन्हें कोई रास्ता नजर न आता था। टॉर्च मेरे पास थी। उनमें से किसी के पास दिया सलाई भी नहीं थी, क्योंकि कोई भी सिगरेट नहीं पीता था। मैं इतनी दूर चला गया था कि उनकी आवाजें मुझ तक ना पहुंच सकीं। वो बहुत फिक्रमंद हुए और सोचने लगे कि क्या किया जाए। बहुत देर के बाद बूली बाहर निकला। वो बेताबी से अफजल के गिर्द घूमने लगा और फिर गार के अंदर चला गया। अफजल कुत्ते का इशारा समझ गया और कुत्ते के पीछे गार में दाखिल हो गया। बूली अंदर जाकर फिर बाहर आया। मेरे साथियों ने बताया कि वो बहुत ही बेचैन था और इस तरह भौंकता था जैसे कुछ कहना चाहता है। वो फिर गार में चला गया। जब वापस आया तो अफजल को खुदा ने अकल दी। उसने बूली के पटे में जंजीर डाल दी और बूली गार में आगे आगे चल पड़ा। अफजल जंजीर पकड़े हुए उसकी रहनुमाई में चलता चला गया। उसके कंधे पर हाथ रखे हुए अरशद भी अंदर चला गया और अरशद के पीछे हमारा एक और साथी अहमद भी चला गया। बूली वहां पहुंचकर रुक गया जहां मैं बेहोश पड़ा था। मेरे तीनों साथियों ने अंधेरे में टटोल कर मुझे उठा लिया और बूली की रहनुमाई में बाहर ले आए। अल्लाह ने करम यह किया कि अंदर कोई सांप नहीं था। अफजल की टांग भी बुरी तरह कटी हुई थी। मेरा टखना मुझे चलने नहीं दे रहा था। हमारे दोस्तों ने हमें कंधों पर उठा लिया और हम अच्छू की जैकी को कोसते हुए घर चल दिए।
یہ سارا رقیبانہ فساد جیکی نے ہی برپا کیا تھا۔